न था वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने है वो जहान की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जान है वो जहान की। हम आपके इस प्रोग्राम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मौजू लेकर आते हैं कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ताल्लुक़ रखता हो। हमारे इस प्रोग्राम में एक ख़ुसूसियत ये भी है कि हमारे बुज़ुर्ग मुबल्लिगीन जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में, अपनी मादरी ज़बानों में हमसे गुफ्तगू फरमाते हैं और हमारी इस्लाह फरमाते हैं, और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से मुताल्लिक़ हमें प्यारी प्यारी बातें इरशाद फरमाते हैं। इससे पहले कि हम अपने आज के इस प्रोग्राम के मौजू की तरफ चलें, मदनी चैनल के नाज़रीन से मैं गुजारिश करूँगा कि बड़े तवज्जो के साथ और बड़ी लगन के साथ आज के इस प्रोग्राम को देखिएगा। बहुत सारी नई मालूमात उम्मीद है कि आपके मदनी गुलदस्ते में आएंगी। ऐसी ऐसी प्यारी बातें सुनने को और सीखने को मिलेंगी कि शायद इससे पहले आपने कभी ना सुनी हो। और आज का मौजू बड़ा हसास भी है और बड़ा मोहब्बत भरा भी है। मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से इल्तिजा करूँगा कि सारे अपनी मसरूफियात छोड़कर आज के इस प्रोग्राम की तरफ तवज्जो के साथ दिल और दिमाग दोनों लगाकर इस प्रोग्राम को आज सुनिए। इंशाअल्लाह बहुत लुत्फ़ भी आएगा और बहुत सारी चीज़ों का एहसास भी पैदा होगा इंशाअल्लाह। अपने प्रोग्राम में हम सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने की फ़जीलत को शामिल करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुले सिरात पर नूर है। जो रोज़े जुम्मा मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम जान है वो जहान की में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम एक ऐसा मौजू लेके आते हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से ताल्लुक़ रखता हो, जिससे हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से मुताल्लिक़ हमें कुछ ना कुछ मदनी फूल मिलते रहें। आज के मौजू में जो हम बातें सुनेंगे उसे तवज्जो से सुनिएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, बेटी एक ऐसा लफ्ज़ है कि जब बोलते हैं ना, यकीन करें मज़ा आ जाता है। जो माँ बाप के लिए रहमत है, बेटी माँ बाप के लिए रहमत है, दिल का सुकून है और घर की जीनत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत फरमाई और उनकी इज्जत की, उनकी तरबियत की और उम्मत को सिखाया कि बेटी अल्लाह पाक की रहमत है, बोझ नहीं है। बेटियों के साथ शफकत मोहब्बत करना सिर्फ दुनियावी खुशियों का सबब नहीं है, बल्कि आखिरत में भी बरकत और खुशी का ज़रिया बनती है। बेटियों के साथ हुस्न सलूक, उनको खुशियों में हिस्सा देना, उनसे खुशियों में उनकी हिस्सा लेना और उन पर एहसान करना अल्लाह की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। बेटियों की अच्छी परवरिश, उनकी खुशियों का ख्याल रखना ना सिर्फ दुनियावी भलाई बल्कि आखिरत में सबसे बड़ी सादत का ज़रिया भी है।
بیٹیوں کی اچھی تربیت، ان کے ساتھ حسن سلوک زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جی ہاں، جن اسلامی بھائیوں کے گھر بیٹیاں ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ کیوں خوش نصیب ہیں؟ کیا خوش نصیبی ہے؟ آج انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں سنیں گے، کیونکہ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے محبت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضور نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس بے مثال محبت شفقت کا مظاہرہ فرمایا۔ بیٹیوں کی پرورش میں خوش دلی، محبت، صبر کی کتنی بڑی فضیلت آپ نے ارشاد فرمائی، اور کیسے یہ عمل والدین کے لیے برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان تمام باتوں کو آج ہم سیکھیں گے، تو تیار ہو جائیے کہ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں، ان کے لیے کیا برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارے مبلغین اس پہ بہت پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے مبلغین کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بزرگ مبلغین میں میرے سیدھی طرف موجود ہیں اختر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، یہ ہمارے پختون زبان میں ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، ان کی مادری زبان پختون ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حسینی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، یہ گھانچی زبان میں ماشاءاللہ ان کی اپنی زبان ہے، اس میں گفتگو فرماتے ہیں، اور ویسے بھی مختلف جو ہے ان کے پروگرام آتے رہتے ہیں۔ اور میرے دل کی جانب تشریف فرما ہے جناب محمد یوسف اتاری بھائی، کیسے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ان سے ہم اردو میں گفتگو کریں گے کہ یہ ہمیں کیا اس موضوع میں گفتگو فرمائیں گے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ناطقہ موجود ہیں عمران امجدی بھائی، کیسے ہیں آپ حضرت؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، ان کی آواز بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی ہے۔ آج اب ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ الکریم شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے مولانا حامد رضا خان صاحب، ان کا کلام انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، جی سنائیے۔ صلی علیک رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ، گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا، نبی علیہ السلام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا، نبی علیہ السلام ہوگا، کبھی تو چمکے گا نجم قسمت، ہلال ماہ تمام ہوگا، کبھی تو ذرے پہ مہر ہوگی، وہ مہر در خوش حرام ہوگا، پڑا ہوں میں ان کی رہگزر میں، پڑے گی رہنے سے کام ہوگا، دل و جگر فرش رنگ بنیں گے، یہ دمشق حرام ہوگا، دل و جگر فرش رنگ بنیں گے، یہ دمشق حرام ہوگا، وہی ہے شافع وہی مشفع، اسی
شفاعت سے کام ہوگا، ہماری بگڑی بنے گی اس دن، وہی مدار المقام ہوگا، گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، انہی کا منہ سب تکیں گے اس دن، جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا، دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے، انہیں کا ہر لب پہ نام ہوگا، انا لگا کہ عاصیوں کو بولیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز ایک لوٹا جیسے ماں کو ہر ایک کیوں غلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا، کہیں وہ جلتے بجھاتے ہوں گے، کہیں وہ روتے ہنساتے ہوں گے، وہ پائے نازک پہ دوڑ اور بعید ہر ایک مقام ہوگا، گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر انعام ہوگا، ہوئی جو مجرم کو بازیابی، تو خوف عصیان سے دھجیے ہوگی، امید سر آب دیدہ آنکھیں، رستہ ہندی غلام ہوگا، حضور مرشد کھڑا رہوں گا، کھڑے گرے سے کام ہوگا، نگاہ لطف و کرم اٹھیں گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا، خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی ہے ان کی مرضی، خدا کی مرضی ان کی مرضی پہ ہو رہا ہے، ان کی مرضی پہ ہو رہا ہے، ان کی مرضی پہ کام ہوگا، جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، خدائی ادھر سب ادھر پھرے گی، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، اسی تمنا میں دم پڑا ہے، یہی سہارا ہے زندگی کا، اسی تمنا میں دم پڑا ہے، یہی سہارا ہے
زندگی کا بلا دو مجھ کو مدینے سرور بلا دو مجھ کو مدینے سرور بلا دو مجھ کو مدینے سرور نہیں تو جینا حرام ہوگا بلا دو مجھ کو 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 مدینے سرور نہیں تو جینا حرام ہوگا حضور روضہ ہوا جو واضح تو اپنی سج یہ ہوگی حامد حضور روضہ ہوا جو واضح تو اپنی سج یہ ہوگی حامد حمید سر حمید سر آنکھ بند لب پر حمید سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا حمید سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. سبحان اللہ. حقیقت یہی ہے کہ محشر ہوگا اور وہ لمحات ہوں گے کہ جس کا ذکر کرنا، ذکر سننا یقیناً روح کو تڑپا دیتا ہے. کیوں؟ بڑی تپش، بڑی گرمی، اتنی سخت گرمی اور اتنے سخت معاملات. یقیناً وہاں سایہ بھی چاہیے، وہاں ایسی شخصیت بھی چاہیے، ایسا فرد بھی چاہیے کہ جو ہمیں ان مشکلات سے نکالے اور ہمیں اپنے دامن رحمت میں چھپا لے. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جو محشر میں اپنے امتیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور تلاش کر کر کے اپنے دامن میں لے رہے ہوں گے اور جنت میں بھیج رہے ہوں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی در حقیقت سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے ہم بخشے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو کیوں نہ ہم اپنے نبی رحمت شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپنا لیں، ان کے طریقوں پر ہم عمل کر لیں، ان کی سنتوں کو اپنا لیں، ان کے احکامات کو اپنا لیں، ان کے دامن سے ہم سچے پکے وابستہ ہو جائیں. جو آپ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جان ہیں وہ جہان کی، اور آج ہمارا موضوع ہے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی بیٹیوں سے محبت. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں سے کس طرح محبت فرمائی اور آپ نے اپنی امت کو اپنی بیٹیوں سے کس طرح تعلقات رکھنے کا حکم فرمایا، انشاءاللہ ہم وہ سنیں گے. تو ہمیں بتائیے اختر بھائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں بیٹیوں سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گما خوگو اسلامی روڑوں مدنی چینل کتون کو لونو سارا مینا کول لونو سارا محبت کول
دا کې دې کې نه صرف د دنیا سکون دی بلکې د آخرت برکت هم دې کې دی او د آخرت خوشحالي هم د دې وجې نه جوړیږي. لوڼو سره ښېګړه کول هغه د هغې په خوشحالانو کې چې ته عیسی ورسره هلې په هغې چې ته احسان کې دې کې د الله پاک رضا ده. الله راضي کېږي په دې خبره باندې چې تو لوڼو سره مینه محبت کې. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے کہ دا اللہ پاک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی سوچ دا بازار نخپل معشومانو دا پارا سنوے سیز راڑی نو آغا سیز با پا دی معشومانو ماندے گویا دا صدقی پشانتے بغلا ثواب ملاوی گی او بغلا پکار دا دی چی دا لڑو نا دی ابتدا کی انجی آغا سیز چی تا بازار نا نوے راڑی آب مخ کے زوی لنا ورکے مخ کے بل لڑ لورکے ولی حدیث پاک کے راغلی دی چی آغی ابتدا با دا لڑو نا کے آغی نا بوش مخ کے با آغای لورکے ولی چی اللہ پاک پا لڑو ماندے رحم کئی. اللہ پاک دا انسان پا لڑو ماندے رحم کئی او کم شخص چی خپل پا لڑو ماندے رحمت کئی شفقت کئی دا غا ثواب دا سیدے سنگا چی سوک چی دا اللہ دا یاری نا جڑا کئی دا شپی چی پاسی او دا اللہ دا یاری نا دعا غواری او جڑا کئی دا غا دیلوی ثواب دے. یو حدیث پاک کی دا سی راغلی دی سوک چی دا اللہ دا یاری نا جڑا کئی او دا غا پسترگی نا یو دورا غندی اوخ کا راوا دا چی سورا دا ماشی سری یا دا مچ ماشی یا دا مچ سری مچ سو رئی ماشی سو رئی او داغه سر سو رئی چې دوره غونده یا اوخ که داغه د سترګې نه راووته د الله د یارې د وجې نه نو الله پاک په هغې سترګه باندې د دوزخ اور حرام کی انشاءالله داغه دپاره ډېر لوی برکت دی. او څوک چې لوڼو سره د حدیث پاک دی څوک چې لوڼو سره مینا کوي محبت کوي هغوی سره ښه سلوک کوي د لوڼو سره انو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وی اغلب دا سے سبام بلاوی کی گویا اغا دا سے دے سنگا چی اغا دا اللہ دا یاری نا جڑا کئی او سوچ خپلی لونا خوشحال ساتی پدی دنیا کے نو اللہ پاک با دا رس دا قیامت با آغا کس خوشحال ساتی. نو بہرحال زمان خوگو اسلامی لوڑو مدنی چینل کتون کو لونو سارا مینا کول محبت کول آغی سارا حسن سلوک کول خیگڑا کول آغی سارا با ہمیشہ خبر کے خوش اخلاقی نا با خبر کے دیکھ نہ صرف دا منگ دا دنیا فیدہ دا بلکہ دا آخرت خوشحالیم دا دخی کے دن نہ دا آخرت برکتم دی کے دن نہ دے او معشومانوں کے طول و نامخ کے با لوڑو نہ شورو کے چسیز ورکے مخی با لوڑ لا ورکے دا اللہ پاک دا رضا سبب جوڑی گی. الحمدللہ دا دغی وجہ نا کور کم یو مال خو جوڑی گی اور دغی دا وجہ نا الحمدللہ لونو سرا مینا محبت پزلکی ڈیری گی. دا منگا پختانوں کے خواہ دا پارا جبا کے دا سی یعنی بعضی خلق دا سی جو دا لور مبارکیم نا علی ورطاوی جو مبارک شستا لور شوا یا سی خزہ ہی یا سی ساڑے موری پلاری نکی نیائی اگئی مبارکین اصور الویا بدا خبر دا نبی علیہ السلام چی لوڑا غشوی احساس خوشحالی دا دا اللہ پاک رحمت دے اس کو بیام الحمدللہ دیر خم ماحول جوڑ سے شکر دے کو بیام کچرتا زائے کے دا خبر کی گی انو اگئی لپکا دا اللہ ید لکی وہ ساتی ولی چی زوئے در کئی دام اللہ پاک در کئی چی لور در کئی دام اللہ پاک در کئی اللہ پاک لی مونگ ٹولو اللہ دا پلو ٹولو معشومانو سارا او خاص کر لونو سارا مینا محبت کولو توفیق راکی. سبحان اللہ کیا بات ہے. اگر ہم اس کو اردو میں اس طرح کریں کہ بیٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے ان پر احسان کریں اسی طرح اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی نئی چیز لائے تو وہ ان یعنی بچوں پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے. سبحان اللہ کیا بات ہے. بیٹیوں سے ابتدا کرے کیونکہ اللہ پاک بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جو شخص اپنی بیٹیوں پہ
رحمت شفقت کرے وہ خوف خدا میں رونے والے کی طرح ہے آتے ہیں، اور جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ پاک قیامت کے دن اسے خوش کرتے گا۔ کیا پیاری بات ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ہم بیٹیوں والے ہیں، یقیناً خوش نصیب ہیں۔ ہمیں بیٹیوں پہ شفقت اور محبت کرنی چاہیے، اس نے سلوک کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر بھی نازل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جان ہیں وہ جہان کی، اور آج موضوع ہے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیوں سے محبت۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے حسینی بھائی کی طرف، جو ان کی ماشاءاللہ اپنی زبان مادری زبان ہے۔ ہمیں بتائیے حسینی بھائی کہ محشر میں حضور کا قرب کا کیا ذریعہ ہے؟ ماشاءاللہ آج یہ موضوع جی بہت بہترین موضوع ہے نے દીકરીઓના حوالے سے موضوع ہے۔ તમે સોચો કે તમારા ઘરમાં દીકરી છે، જરા ગૌર કરો કે દીકરી કેટલી મોટી નેમત છે કે જેના ઘરમાં દીકરી છે ને એ દીકરીની પરવરિશ કરે، યાની એનો ખ્યાલ રાખે، એની સારી તરબિયત કરે، એનો ખાવામાં પીવામાં ખ્યાલ રાખે، મઝીદી કે એ દીકરીથી એટલી શફકત કરે કે એ દીકરીની જે બી ખુશીઓ છે એ પૂરી કરે، એની અખલાકી તરબિયત કરે۔ હવે એ દીકરી જે ઘરમાં હોય છે ને જે મા બાપ એ દીકરીની તરબિયત કરે છે એના બારામાં હદીસે પાકના અંદર બી આવે છે કે રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વ આલિહિ વ અસ્હાબિહિ વસલ્લમે ઇરશાદ ફરમાયું، من اعلی جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو ودم اصابعہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ارشاد فرمایوں کہ જેના ઘરમાં બે બચ્ચીઓ હોય، જેના ઘરમાં બે દીકરી હોય ને એ બે દીકરીની હારી પરવરિશ કરે، એનો ખ્યાલ રાખે અને મોટી કરે، તો ઈને બે યાની રસૂલે પાકે ફરમાયું કે એ બચ્ચીની પરવરિશ કરવા વાળો એની મા યા બાપ ને મેં કિયામતની જે આવશે તો બે આંગળીઓનો ઇશારો ફરમાયો કે આમ બરાબર બરાબર હશે۔ તો દીકરીની પરવરિશ છે ને બહુ સારા તરીકે से કરવી જો। એક મૌલવી સાહેબ છે, આલિમ સાહેબ છે، એ આના બારામાં દીકરીની ફઝીલતના બારામાં ઇરશાદ ફરમાવે છે કે આના હવાલે છે કે જે આપણે પરવરિશ કરી છે، દીકરીને મોટી કરી છે، એને ખરાવી છે પીરાવી છે، એનો મતલબ શું છે؟ એનો મતલબ એ છે કે જેના ઘરમાં બે દીકરી હોય ને એને પારે، એને મોટી કરે، ખરાવે પીરાવે، એની જરૂરતને પૂરી કરે، એના પહેરવા ઓઢવાનો ખ્યાલ રાખે، એના માટે ખર્ચો કરે، એને ખર્ચો દીએ، એને કપડાં લત્તા એને પહેરાવે દીએ، તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સુમ્મા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ બારામાં કહે કે એનું ઇંતજામ કરવું મા બાપના લીએ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ સારી વાત છે۔ તો મા બાપને આ જરૂરી છે કે પોતાની દીકરી જે ઘરમાં છે એનાથી માયુસ ના થાય કે દીકરી તો અલ્લાહની રહેમત છે ને દીકરી મોહબ્બત કરવા વાળી છે। હવે તમે સોચો કે તમારા ઘરમાં છે દીકરી નથી તો અલ્લાહથી માંગો، અલ્લાહ દેશે ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા। સુભાન અલ્લાહ۔ બાસ ઘરમાં એમ હોય છે કે દીકરા જ હોય છે، માને તમન્ના હોય છે, જે માં હોય છે کہ کاش اللہ پاک میں نے نیاڑی دیے، اللہ پاک میں نے دکری دیے، تو اللہ پاک نے دعا بھی قبول کری لی جائے، اللہ پاک کی گھر میں دکری دیے جائے۔ اچھا اگر اینا گھر میں دکری نتی ہوتی، یعنی کہ دکرا نے دکری مزید છે એના ઘરમાં ને એ પોતાના ઘરમાં દીકરી નથી હોતી તો કુદરતી વાત છે કે અલ્લાહ પાક એના દીકરાના ઘરમાં દીકરી દઈ દે છે، એના ઘરમાં ઔલાદ દઈ દે છે۔ તો કહેવાનો મકસદ છે કે કિયામતની હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વઆલિહિ વઅસ્હાબિ વસલ્લમનો જે સાથ છે કે બે આંગળીનો જે ઇશારો ફરમાયો એનો મતલબ એ છે કે હુઝુરના ભેરું ભેરું રહેશે، હુઝુરના સાથ સાથ રહેશે ને જે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વઆલિહિ વઅસ્હાબિ વસલ્લમના ભેરું હશે، સાથ સાથ હશે، હાલતા ભેરા હશે، ચાલતા ભેરા હશે
نے جی جگہ محشر میں جا سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ساتھ آتا سے تو درجوں کے لئے بلند تھا کہ آ تو رسول پاک نہ بھیرا بھیرا جائیے ریا، آ تو رسول پاک نہ ساتھ ساتھ جائیے ریا، آ تو رسول پاک نہ بھیرا جائے، یعنی انہا لئے خوشنوں کے لئے موٹو مقام سے. چنانچہ آنا بارہ ماں ایک اور مولوی صاحب حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے حدیث نو خلاصو کرے جے نے فرماوے جے کہ ہاری ریتے પોતાની દીકરીનો ખ્યાલ રાખે ને બે દીકરીને પારે પોસે મોટી કરે પડાવે લિખાવે એનો ખ્યાલ રાખે એને ખરાવે પીરાવે મઝદ એની જેટલી બી ખુશી છે એના અંદર મા બાપ શરીક રહીએ ચાહે એની બે દીકરી હોય ચાહે એની બે બહેનું હોય ચાહે કોઈ બે યતીમની પરવરિશ કરે એ બે યતીમોને એ મોટું કરે તો ક્યામતના દી એના બારામાં આવે છે કે રસૂલે પાક صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نا قریب نہیں سے نہیں قریب قریب سے تو دکری ہوئی تو بھی اپنا نے انہا لئے خوشی نو احتمام کروں جے انہو خرچو پاڑو جے اگر دکری نتی تو بینو تو ہسے نے گھر میں بھلے بینو گھر میں آوے جے شادی تھینے ہو جے شادی تھینے اپنا گھرے آوے جے تو بینو بھی اپنا گھر میں آوے تو انہا سی موڑو نہ چڑھا ہو جائے نہ اپنا اڑوس میں پڑوس میں کوئی یتیم بچی ہوئی اینا سی موڑا نہ چڑھا ہو جائے بلکہ اینی بھی خدمت کر سی تو انشاءاللہ قیامت دی اپنو بیڑو پار تھے جا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے بیٹیوں سے محبت فرمائی، نہ صرف اپنی بیٹیوں سے محبت فرمائی بلکہ امت کو بھی تعلیم فرمائی. اگر ہم اس کو اردو میں اس طرح کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بچیوں کے بالغ ہونے تک پرورش کی تو میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں مبارک انگلیوں کو ملا کر دکھایا. تو کتنی پیاری بشارت ہے، فضیلت ہے کہ بچیوں کے ساتھ محبت بھی کی جائے، ان کی پرورش بھی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی جائے. جی ہاں، صرف کھلانا پلانا نہیں ہے، صرف کھلانا پلانا نہیں ہے. یاد رکھیے اس بات کو کہ کھلانا پلانا تو ایک جانور بھی کر لیتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار تو ایک جانور بھی کر لیتا ہے، لیکن تربیت ضروری ہے. کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، یہ تمام چیزیں تربیت میں شامل ہیں. اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی تو یہ ہمارے لیے بھی وبال جان بن جائے گا. جی ہاں، اگر ہم نے تربیت صحیح نہیں کی تو لہٰذا جہاں ہم ان کے کھانے پینے کا، ان کی خوشیوں کا، ان کی ضروریات کا جو شریعت کے مطابق ہے خیال رکھ رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں نماز بھی سکھانی ہے، انہیں روزے کے متعلق بھی بتانا ہے، انہیں پردے کے متعلق بھی بتانا ہے، انہیں حیا کے متعلق بھی بتانا ہے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے معاملے میں سرخ روح ہو سکیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ ذرا غور کیجئے ذرا سی، جیسے ہم بات کر رہے ہیں بچیوں کے حوالے سے، کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے کے حالات اور واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت ان بچیوں کا کیا حال تھا. آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو، بیٹیوں کو، خواتین کو کیا عزت اور مقام دیا ہے. یہ وہی بیٹیاں تھیں کہ جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، پیدا ہونے پر افسوس کیا جاتا تھا، شرمندہ ہو جاتے تھے اور انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو مدنی چینل کے ناظرین، بات یہ ہے، سوچنا یہ ہے، غور یہ کرنا ہے کہ وہ بچیاں کہ جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، آج رحمت عالم، جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے یہ حصہ ملا ہے کہ آج وہ رحمت والی بچیاں ہیں. ان بچیوں کے صدقے میں گھر میں رحمت نازل ہو رہی ہے، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، رزق نازل ہو رہا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے صدقے میں بھلائیاں مل رہی ہیں. اب سوچنا یہ ہے، جی ہاں،
اب سوچنا یہ ہے، غور یہ کرنا ہے ان بچیوں کو بھی، ان بچیوں کو خاص طور پہ کہ جو آج ماں باپ کی سر جھکانے کا سبب بن جاتی ہیں، وہ بچیاں کہ جو ایسے معاملات کر بیٹھتی ہیں کہ جس کی وجہ سے والدین کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ آپ کو بھی چاہیے، جی ہاں میں بچیوں سے مخاطب ہوں، کہ ان بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا سوچیں کہ کل تک آپ کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، اور اسلام نے، پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رحمت بنا دیا، آپ کے آنے کا سبب، رحمت آنے کا سبب بن گیا۔ تو لہٰذا آپ کو بھی چاہیے کہ آپ، ہاں جی ہاں، آپ اپنی بچیاں جو سن رہی ہوں، ان بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے عزت کا سبب بنے، سر اٹھا کے چلنے کا سبب بنے، نگاہ جھکا کے چلنے کا سبب نہ بنے۔ حیا پیدا کیجئے اپنے اندر، اپنی نگاہ میں حیا پیدا کیجئے، اپنے عمل میں حیا پیدا کیجئے۔ جب آپ کے اندر یہ سب چیزیں آ جائیں گی تو یقین کیجئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کو وہ مقام اور مرتبہ ملے گا کہ آپ بھی عش کریں گے اور اہل محشر بھی عش کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بیٹیوں سے محبت اور شفقت کو لے کر ہم اپنے موضوع کو چل رہے ہیں، اور ہمارے مبلغین ہمیں مختلف زبانوں میں ہمیں اس سے متعلق بتا رہے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے یوسف بھائی کی طرف۔ یوسف بھائی، آپ ہمیں بتائیے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں ہیں ان میں کس طریقے سے آپ محبت فرمایا کرتے تھے، اس کے متعلق ہمیں کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں سنت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزالی بھائی، بیٹی کا لفظ جب زبان پہ آتا ہے تو اس کی محبت کا اثر دل تک پہنچتا ہے۔ بے شک بے شک یہ تعلیمات مصطفیٰ ہیں۔ بے شک ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے وہ محبت کر کے دکھائی، رہے دنیا تک ہر باپ کے دل میں وہ چاشنی گویا کہ ڈال دی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے، ابھی ہم نے کلام بھی سنا کہ محور یہی ہے کہ جو اپنے نبی پاک کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، گویا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ بے شک ایسا ہی۔ اب ذرا غور کیجئے غزالی بھائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، اہل بیت ہے، پیارے آقا کی جو شہزادیاں ہیں، اب ان سے محبت رکھنے والا گویا سرکار سے محبت کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ آل رسول ان سے محبت کرنے والا سرکار سے محبت کر رہا ہے، اور جو نبی پاک سے محبت کر رہا ہے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہا ہے۔ تو پیارے آقا نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی، میں آپ کو پیارے آقا کی بڑی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر محبت فرمائی، کیسا پیار کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہے، جو اعلان نبوت سے 10 سال پہلے مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئی۔ جنگ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ شریف بلایا، یعنی کہ آپ مکے میں تھی اور سرکار نے انہیں مدینہ بلایا۔ جب ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو کر باہر نکلی، اب دیکھیں نا کہ یہ جو دین ہم تک پہنچا کس قدر مشقتوں سے پہنچا۔ نہ صرف ہمارے آقا نے قربانی دی بلکہ آل رسول نے بھی قربانیاں دی۔ اب سرکار کی بڑی شہزادی بیٹی، آج میری بیٹی، آپ کی بیٹی اگر تھوڑی سی تکلیف میں آ جائے تو باپ اور ماں کا دل لرز جاتا ہے۔ اب سنیے کیا ہوا۔ جنگ بدر کے بعد سرکار نے جب انہیں مدینے بلایا اور جب آپ ہجرت کے لیے اونٹ پر سوار ہو کر باہر نکلی تو کافروں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں روک لیا، اور ایک ظالم نے نیزہ مار کے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ اللہ استغفر۔ اب اس وقت حاملہ تھیں، نیچے گرنے کی وجہ سے آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بہت صدمہ ہوا، چنانچہ
ان کے فضائل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی چینل کے ناظرین سرکار نے ارشاد فرمایا میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے فضیلت والی ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اس نے بڑی مصیبت اٹھائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے راہ خدا میں ہجرت کی اور اس دوران جو تکلیف اٹھائی اس کا اثر دیر تک باقی رہا۔ اختر بھائی یہ اثر جو تکلیف کا تھا، کیونکہ عورت سمجھتی ہے کہ کس تکلیف سے گزرتی ہے اگر کے ساتھ یہ واقع ہو جائے، اور یہ اثر دیر تک باقی رہا یہاں تک کہ آپ کی وفات اسی تکلیف کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری بیٹی کی وفات کا بہت رنج ہوا، بہت غم پہنچا، چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور کفن کے لیے اپنا تہبند عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے، باپ کی محبت تو دیکھیے، اللہ کے رسول نے اپنی شہزادی کو اپنا تہبند کفن کے لیے عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبر سے باہر تشریف لائے تو چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر تھے۔ پوچھنے پر ارشاد فرمایا مجھے قبر کا دبانا اور موت کی شدت یاد آ گئی۔ میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ میری بیٹی پر آسانی ہو، بے شک میری یہ بیٹی زینب، میری یہ بیٹی لمبا عرصہ بیمار رہی ہے۔ کیسا پیار تھا سرکار کا، اور یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر بیٹی دکھی ہوتی ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور رہے دنیا تک حقیقت بھی یہی ہے کہ بیٹیوں کا سکھ ماں باپ کو سکھی کر دیتا ہے۔ علی بھائی جی جی، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بیٹی، کسی کی بیٹی دکھ میں آ جائے نا، باپ بستر پہ کروٹیں بدل بدل کے رات گزارتا ہے، دن میں سکون نہیں آتا۔ جی ایسے ہی ہے جیسے آج کل بالخصوص بچیاں جب بیاہی جاتی ہیں اور خدا نہ خواستہ ان کے سسرال میں کوئی سخت ہو جائے معاملہ، ٹھیک ہے، جو شریعت سے بھی ٹکرا رہا اور پھر بچی مشکل میں آ جائے تو والدین، میں نے خود دیکھا ہے یوسف بھائی کے ایسے والدین کے جو بیچارے ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کو اٹیک ہو جاتا ہے، ڈیتھ تک ہو جاتی ہے، انتقال تک ہو جاتا ہے بچی کے غم میں۔ بچی کی یہ ہے بچی کی محبت، اور اگر یہی محبت یقین کریں کہ ہم اپنے دلوں میں جب دیکھتے ہیں، میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ وہ ہر شخص جو اس وقت دیکھ رہا سن رہا ہے وہ دل میں تھوڑا سا ٹٹولے اپنے آپ کو کہ مجھے اپنی بچیوں سے کتنی محبت ہے۔ اگر ہے خدا کا شکر ادا کیجئے، اور نہیں ہے توبہ استغفار کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے اور اللہ کی بارگاہ سے اپنے دل میں نرمی مانگیے، اولاد کی، بیٹیوں کی محبت مانگیے، انشاءاللہ تعالی وہ عطا فرمانے والا ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ نہیں آتا۔ غزالی بھائی اس دور میں ایسے لوگ ہیں جو بیٹیوں سے محبت نہیں رکھتے، مجھے یقین نہیں آتا کہ کیسے ان کے دل میں کیسی ویرانی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، انہیں بچیاں سمجھ نہیں آتی، حالانکہ بچی تو ایک پھول ہے، ایسے ہی یہ ہے۔ کھلی رہتی ہے تو باپ کھلا رہتا ہے، ماں کھلی رہتی ہے، اور یہ مرجھا جائے تو ماں باپ مرجھا جاتے ہیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی غزالی بھائی جی جی، کہ گھر میں اگر آپ کے 8-10 لڑکے ہوں نا تو وہ رونق نہیں آتی جو ایک بیٹی سے۔ اللہ سبحان اللہ، ایسے ہی یہ ہے۔ برکت والا معاملہ ہے۔ اور آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں اختر بھائی کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بارہ رحم فرمائے کہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بیٹے تو ہیں، سب اپنے اپنے گھر کے ہیں، اپنے اپنے لیکن فکر کس کو ہو رہی ہے؟ بوڑھے ماں باپ کی بیٹیوں کو ہو رہی ہے، حالانکہ بیٹوں کو بھی ہونا چاہیے نا، بالکل چاہیے، ان کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں وہ جواب دہ ہیں اس بات کے بھی۔ تو اب بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں پہ جتنا ناز کریں اتنا کم ہے، لیکن بیٹیوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ والدین ان پہ ناز کریں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں ایک پیکج تیار ہے کہ جس میں ہمارے بزرگ مبلغ حاجی رفیق صاحب انشاءاللہ اپنی مادری زبان میں یعنی میمنی زبان میں ہمیں کچھ بتائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ جانے
जहान की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। आखिरी मर्तबा हज़रत जरीर रदी अल्लाह ताला अन्हो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम में अर्ज़ करिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आऊं जॾहिं बि घोड़े जे मथे विया तो आऊं ज़मीन न वही सघनुसि। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम उन्हीअ जे सीने मुबारक ते पोते जो हथ मुबारक मारिया ने हिन तरह से दुआयूं अता फरमाया, या इलाही हिनके साबित रख, हिनके हिदायत दीन वारो ने हिनके हिदायत वारो बना। हज़रत जरीर रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमानता, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जी ही मुबारक दुआ जे बाद आऊं कॾहिं बि घोड़े में से पछे मथे से पियो न आहियां। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान पोते जे शेर में ही अर्ज़ करन था, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारा प्यारा मदनी चैनल जा नाज़रीन, अल्लाह पाक पाके भी दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम से हिस्सो अता फरमाए ने पाके भी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जे वसीले से दुआ मंगन जी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला। जाने है वो जहान की। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करना, ये वो वसीला है, ये वो निस्बत है, वो वास्ता है कि जब इसको हम दिल से अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो कबूल होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जान है वो जहान की, और आज हमारा मौजू है जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से मोहब्बत। हम अभी अपने बुज़ुर्ग मुबल्लिगीन से इसी मौजू के मुताल्लिक मुख्तलिफ़ मदनी फूल चुन रहे थे, सुन रहे थे और अपने मदनी गुलदस्ते में सजाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने पख्तून मुबल्लिग की तरफ, जनाब अख्तर भाई की तरफ, और इनसे सुनते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा जो आपकी साहबजादी हैं, उनसे किस तरह मोहब्बत फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। तमा खगो इस्लामी रुणो मदनी चैनल कतून को हज़रत सय्यदतुना रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दोइम नंबर वांदे शहजादी दा, और नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम द खपल लुणु पकोर के बम तासोत लाई दा गई खबर बे अगश्तो, او دغه شان د خپل د نوسی خبر به هم غشتو، هغه سره به مینا محبت کولا، دا غیر لبه کنه خوشالولو ور سره، او دغه شان ته دا غیر لبه هم خوشالولو ور سره خپل هم خوشاله دی تاسو. علماء کرام وای چې حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنہ دا اعلان نبوت نه مخکې نه نبی اسم د خپل نبوت اعلان نه دی کړی، هغه نه مخکې تاسو په مکه پاک کې پیدا شوی وای او تاسو سره نبی پاک صلی الله علیه وسلم ډیره زیاده مینا محبت کړی دا،
او تاسو خپل په نظر کې ساتلی. یو روایت داسې راغلی یو ځل نبی پاک صلی الله علیه وسلم حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ لا په یو پلیټ کې غوښه ورته ورکا او وی لګا چې دا زما د لور په کور کې ورکا. هغه چې واپس رالو انو تاسو دا غي مخ کې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خپل غلام مخ کې د خپل لور حضرت سیدہ رقیہ استاد خامن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ډیر کل پانداز کې ذکر وکړو. یو خدا ذکر دی یو ذکر زکو ما یو دا کوي یو دا کوي یو دا ذکر دی چې څومره خشته جوړه ده د خزه او د خاون حضرت رقیہ د عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چې خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غي ذکر ډیر په کل انداز کې کوي. دغه شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سره چې حبشہ طرف تاسو هجرت وکړو د نبی اسلام په حکم باندې تاسو چې حبشہ لاړی دا ډیر رضو شوي تاسو روان شوي خو ډیر رضو شوي اس خیر خبر رانولو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات فکرمند شو او تاسو کو چې دا غي څه خیر خبر راغله کنه او څنګه چې دا غي خیر خبر رالو چې غي لا لسیدل نه دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله په جناب کې دا دعا وغوښته چې یا الله د دې دواړو حفاظت وکا د دواړو حفاظت وکا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ او د خپل لور د پرم تاسو دعا ہوگا. دغه شان تاسو د دریم نمبر باندې چې کوم لور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نه وړا وا او د نبوت د اعلان نمخ کې په مکه کې پیدا شوی هوا او شعبان په 9 هجری کې تاسو وفات شوی او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خپل د د جنازې موز ورکړو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام د خپل عمل نه د خپل سیرت نه داسې یو معاشره جوړه کړې ده موږ د پاره چې نن په دنیا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سیرت باندې چې موږ عمل شروع کو نو په دې ټولې دنیا کې امن سکون او مینا محبت پیدا کېدی شي. داسې نه لګي نن سبا یو کور کې داسې لګي چې جهنم شوی دی دلته د شور आवाज راځي آلته د شور आवाज راځي دلته جګړه ده آلته جګړه ده نه چې یو ځل د خپل اخلاق سم کې نبی اسلام په سنت مطابق باندې او لونو سره خاص طور پر مینا محبت شو او نه لونه مونږه بیا دا خبره کو کنه چې لور سره به ډیر زیات مینا کې لور سره به ډیر زیات شفقت کې ولې دغه لور به بیا بل کور لذي دا بالته واده کیږي او دغه لور بیا د خپل اولاد تربیت کوي تو د دې د وجې نه د دې خپل برکتونه ورته ملاویږي. او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې 2 شهزادګانې راغلي دي مخکې حضرت رقیہ په نغره بیا ام کلثوم تاسو په نکاح کې راغلي و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 شهزادګۍ نه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې راغلي دي. اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان ډیر کول شعر دی هغه مونږه نعت خان ناو. اس شعر سے پہلے ایک اور شعر بھی ہے آرازت کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ یعنی 2 نوروں والے
حضور کی ایک شہزادی ام کلثوم بھی نور اور حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ عنہ بھی نور ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک کے بعد دیگر یعنی ایک کے بعد دوسری نکاح میں آئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ اپنی بیٹیوں سے کس طرح محبت و شفقت فرمائی، جو بھی ہمارے اختر بھائی نے پختون زبان میں بتائی، اس کو تھوڑا سا اردو میں خلاصہ کرتا ہوں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہیں۔ آپ اعلان نبوت سے 7 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئی۔ آپ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ کو اپنی توجہ میں رکھتے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو گوشت دے کر ان کے ہاں بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو آپ نے ان کے سامنے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کا ذکر بڑے ہی اچھے انداز میں فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پہلے آپ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائے، پھر آپ مدینے میں دوبارہ آئے۔ ان کی حبشہ روانگی کے بعد کچھ دن تک خیریت معلوم نہ ہوئی حضور علیہ السلام کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند ہوئے۔ لیکن جب ان کی خیریت کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا دی، اللہ پاک ان دونوں کی حفاظت فرما۔ صرف اپنی بیٹی کے لیے نہیں، اپنے داماد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی حفاظت کی دعا فرمائی۔ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے چھوٹی تھی اور اعلان نبوت سے پہلے مکے میں پیدا ہوئی، اور شعبان 9 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس سے ہم بآسانی سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی صاحبزادیوں سے محبت فرمائی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے گھانچی زبان کے مبلغ حسینی بھائی کی طرف کہ ان سے سنتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ، نام آتا ہے تو دل جھوم جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح تھی؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ દીકરીના બારામાં બયાન જારી છે ને મુબલ્લિગીન પોતપોતાના અંદાજમાં મોહબ્બતોનો ઇઝહાર કરે છે કે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની પોતાની શહેઝાદીઓથી દીકરીઓથી કેવી મોહબ્બત હતી। દીકરી એક હોય या 2 હોય, 3 હોય या 4 હોય, કેમ કે રસૂલે પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વ આલિહિ વ સહાબી વસલ્લમની 4 દીકરીઓ હતી। સૈયદા ઝૈનબ, रुकैया, उम्मे कुलसूम ने अंदाज़ी लाडली शहजादी माँ फातिमा। माँ फातिमा से केवी मोहब्बत करता था है। खातून जन्नत फातिमा द ज़हरा, यानी जन्नती बाइडियों सरदार, जन्नती औरतों सरदार है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व वसल्लम केवी मोहब्बत फरमावता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ना घरे जे माँ फातिमा तशरीफ लिया होता, माँ फातिमा आवता, शहजादी आवता, तो अल्लाह ना रसूल, अल्लाह ना महबूब, तमाम नबियों ना सरदार પોતાની દીકરીના लिए ઉભા થઈ ગયા હતા। પોતાની શહેજાદીને लिए ઉભા થઈ ગયા હતા। ઉભા થઈને પોતાનો હાથ પોતાના હાથમાં લેતા, સૈયદે કૌનેનનો હાથ પોતાના હાથમાં લેતા ને હાથનો બોસે લેતા। પછી કરીબ લઈ આવતા
ને પોતાની જે નશિશ હતી જે જગ્યા બેઠતા એ જગ્યા માથે મા ફાતમાને બેઠા હોતા. યાની આટલી મોહબ્બત પોતાની ઔલાદથી, આવી મોહબ્બત દીકરીથી. હવે એવી રીતે સૈયદતુના ફાતમા ઝહરા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હા, એને કે મા ફાતમા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હાના ઘરે જે રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વ આલિહી વ અસ્હાબી વસલ્લમ તશરીફ લેને જાતા તો મા ફાતમાનો भी आज अंदाज હતો કે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના लिए ઊભા થઈ ગયા હતા. ઊભા થવાના બાદ નબી પાક અલૈહિ સલામનો હાથ પોતાના હાથમાં લેતા ને હાથનો બોસે લેતા. બોસો લઈ ને જે જગા મા ફાતમા બેઠતા એ જગામાં તે રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વ આલિહી વસલ્લમ ને બેસાવતા હતા. હવે આ એક મોહબ્બતનો અંદાજ હતો બાપસી દીકરીનો ને દીકરીનો બાપસી. તો દીકરી જે ઘરે આવે તો બાપને ખુશ થવું જોઈએ ને બાપ જે દીકરીના ઘરે જાય તો દીકરીને ખુશ થવું જોઈએ. એની આ એક અંદાજ આપણે ખબર પડ્યો. બીજી વાત એ કે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વ આલિહી વસહાબી વસલ્લમની આ લાડલી શહેજાદી મા ફાતમાથી આવી મોહબ્બત હતી કે જઈએ भी નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ કોઈ સફરમાં જાતા તો અંદાજી મિલતા, મગર આખરીમાં જઈને બીવી ફાતમા से मिलता. यानी माँ फातमा जયારે ઘરે જાતા, મુલાકાત ફરમાવતા, ખેરો બરકતે દુઆ કરતા, પછી સફરમાં જાતા ને જે સફર થી વાપસ આવતા તો પહેલે કોઈ બીજા થી ના મિલતા બલકે જેને બેબી ફાતમા થી જેને મુલાકાત यानी આવી મોહબ્બત यानी હંધાઈના लिए આ એક નસીહત છે કે પોતાની દીકરીઓને માયુસ ના કરે, પોતાની દીકરીના હવાલેથી પોતે માયુસ ના થાય કે દીકરી અલ્લાહની રહેમત છે કે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વ આલિહી વ અસ્હાબી વસલ્લમ જે મા ફાતમાને જોતા તો નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વ આલિહી વ અસ્હાબી વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાતા કે ફાતમા તારા માથે મારા મા બાપ કુરબાન. ફાતમા તારા માથે મારા મા બાપ કુરબાન. એની આટલી મોહબ્બત કરતા હતા. ને આ દોરના અંદર ઘણા ખુશનસીબ એવા છે કે જે દીકરીથી ખુશ થાય છે, દીકરીને પોતાનો સુકૂનનો ઝરિયો બનાવે છે. ને બાદ બસ નસીબ એવા બી છે કે જે દીકરીની વજહથી જે ગમઝદા થઈ જાય છે, માયુસ થઈ જાય છે. તો દીકરીની વજહથી માયુસ ના થવું જોઈએ, દીકરીની વજહથી ગમઝદા ના થવું જોઈએ. અલ્લાહ એના નસીબ હારા કરશે, તમે પરેશાન ના થો. એક બીજો નુકતો તમને અર્જ કરું કે દેખો દીકરીઓ દીકરીઓ છે, ચાહે તમારી દીકરી હોય યા મારી દીકરી હોય, તમારી શહેજાદી હોય મારી દીકરી હોય. નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના આ અમલ से खबर पड़ो. जैसे हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ना लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि अल्लाह इन्हें हिफाजत कर. तो दामाद ने દીકરી બે આપણાને પ્યારા હોવા જોઈએ. અચ્છા, જી ઘરમાં દીકરી પરણીને જાય, જી ઘરમાં દીકરી પરણીને જાય તો ઈ ઘરવાળાની જે બી ઘરવાળા છે, ચાહે એની હાવું છે, ચાહે એની નણંદ છે, એ ઘરમાં જી બી રહીએ છે, આ દીકરીને અલગ ના રાખે બલકે આને ઈ જ મોહબ્બત દીએ જે બી પોતાની દીકરીઓને દીએ છે. આને ગમઝદા ના કરે, આને દુઃખ ના દીએ, આને તકલીફ ના દિયો, બલકે આ દીકરી બી કોઈની દીકરી છે. જેમ આપણે પોતાની દીકરીથી મોહબ્બત કરી છે એવી રીતે આ બી કોઈની દીકરી છે, એનો જીગરનો ટુકડો છે, તો આપણાને આને બી મોહબ્બત દેવી જોઈએ. બસ આ તીજ છે કે જે આપણને મદની ચલે સમજાવે છે, આપણા બુઝુર્ગ સમજાવે છે. નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વ આલિહી વસહબી વસલ્લમની આ સુન્નત ને તરીકો બી છે કે પોતાની દીકરીથી આવી રીતે મોહબ્બત કરો. क्या बात है. इमाम सुन्नत सईदा ज़हरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुतालिक कहते हैं इसी क़सीदा नूर में कि ये खुद भी नूर हैं और नूर की बेटी है, नूर की ज़ौजा है और नूर की अम्मी है. तो कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहना नूर का. हमारे
ہمارے حسینی بھائی نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کتنی محبت فرماتے. اگر آپ ان کے گھر آتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لاتی، تو آپ اٹھ کر استقبال فرماتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، ان کا ہاتھ چومتے. اور جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی اسی طرح کا عمل فرماتے. یہ تربیت ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ بڑی توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. آپ ابھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے جان ہے وہ جہان کی، اور آج موضوع تھا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے محبت. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ ہمارے پاس ایک بیٹی ہے، دو ہیں یا زیادہ ہیں. ہمیں اپنی بیٹیوں سے محبت کرنی ہے، شفقت کرنی ہے، ان کی ہر طریقے سے ہر چیز میں جو جائز ہے شریعت نے اجازت دی ہے وہاں ان کا خیال رکھنا ہے. ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے. تربیت ایسی کرنی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی. یاد رکھیے، جہاں بچیوں کو مختلف چیزوں میں تربیت دینا ضروری ہے، وہاں سب سے بڑی تربیتوں میں ایک تربیت شرم اور حیا ہے. اگر آپ اپنی بچیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنا دیں، شرم و حیا ان کے دل اور دماغ میں ڈال دیں، تو یقیناً آپ دنیا میں بھی اس معاملے میں کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جن جن کے پاس بیٹیاں ہیں ان کی صحیح طور پر شریعت کے مطابق تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے گھر بیٹیاں نہیں، بیٹیاں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے صدقے میں انہیں بھی رحمت بری بیٹیاں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ